गुलाब की पत्तियों पर कदम रखते वो अंदर दाखिल हुए थे। दाखिली दरवाजे से लेकर स्टेज तक फूलों की रविश बनाई गई थी। रेहान के साथ ही स्टेज पर रिबा भी बैठ गई। इसके इस हुलिये ने सबको ही हैरान किया था। अर्तज़ा अहमद और सुमैया बेगम ने इससे भी बहुत प्यार किया था। हरीम से अब तक इसकी मुलाकात नहीं हुई थी। रिबा की किसी बात का जवाब देते रेहान की नज़रें दाखिली दरवाजे पर पड़ी और फिर पलटना भूल गईं। हरीम और दूसरी लड़कियों की संगत में पीली कामदार कमीज और 3 रंगों के इम्तिजाज का गरारा पहने, फूलों के गजरों में फूट फूट सजी, सतवा नाक में सुनहरी नत्ती सजाए, लंबे बालों के इसकी पसंद के मुताबिक प्रिंट बनवाए, गालों पर सुर्खी लिए धीरे धीरे स्टेज की जानिब बढ़ रही थी। बेइख्तियार वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। अपनी मजबूत हथेली इसकी जानिब फैलाई। कुछ लम्हों में इसने कांपते हाथों से इसके हाथ थाम लिए थे। इसके इस इक़दाम पर फरहान और हैदर का कहकहा गूंजा था। जहाँ फैज़ी ने मुंह सीटी के ऐसे अंदाज में घुमाए, वहीं हरीम भी खिलखिला उठी थी। रीबा ने भी आंखों में इश्तियाक लिए इसे देखा था। इन सब को नज़रअंदाज करते वो बहुत एहतियात से हफ्सा को स्टेज पर बिठाकर खुद भी बैठ गया था। दिलचस्पी से इसके सुर्ख होते चेहरे को देखा, जो नज़रें झुकाए निचला लाहौर चबा रही थी। इन पर तो जुल्म नहीं करें। इसकी जानिब झुककर धीमे से सरगोशी की थी। स्टेज पर अब रस्म की शुरुआत हो चुकी थी। हैदर रीबा का हाथ थामे फरहान के पास आ खड़ा हुआ। फरहान भैया, हमारा गुड्डा कहाँ है? कितनी देर से ढूंढ रही हूँ, सबसे पूछ लिया, रीबा नज़र ही नहीं आ रही। हरीम उलझी उलझी से फरहान के पास आई थी। फैजी ने दिलचस्पी से इसे देखा। पीले और गुलाबी रंग के गरारे के साथ गुलाबी कामदार कमीज, जेब तन किए फूलों के गजरे सजाए, हल्के हल्के मेकअप में गोल मटोल सी काफ़ी प्यारी लग रही थी। तुम्हारी नज़र खाने के अलावा किसी चीज़ पर टिकती तो तुम्हें रीबा नज़र आती ना। इसके सरापे पर भरपूर नज़र डालकर इसने मज़े से कहा, तुम सड़े हुए काले बैंगन की शक्ल वाले, आज तुम मुझसे गुस्से में इससे कह ही रही थी कि फरहान के बराबर में हाथ तामे खड़ी रीबा को देखकर बात बीच में छोड़कर वो हैरानी से इसे देख रही थी। रीबा अगले ही लम्हे खुशी से इसके गले लगे वो उछल रही थी। हाय मेरे अल्लाह, तुम कितनी हसीन लग रही हो। इसने मज़ीद सख्ती से रीबा को गले लगाया। और बेबी एलिफेंट, रहम करो, हमारी एक ही बहन है, जान छोड़ो, इसकी सांस रुक रही होगी। फैजी ने जल्दी से आगे बढ़कर रीबा को इससे अलग किया। इसकी जजामत के आगे वाकई छोटी सी रीबा दब सी गई थी। बीवी, आप ठीक हैं? हैदर ने फिक्रमंदी से रीबा की जानिब देखा। हरीम के इस तरह गले लगने से डर तो वो भी गया था। हद ही हो गई हैदर भाई, गले से ही लगाया है, कोई ये बॉम्ब बांध कर थोड़ी गले से लगी थी मैं, जो आप अपनी बीवी के लिए इतने फिक्रमंद हो रहे हैं। रीबा के सरस बात में हिलाने पर हरीम ने तेवरी चढ़ाकर हैदर को घूरा। ना बहन, तुम एक बात बताओ, तुम्हें ज़रूरत है कोई बॉम्ब बांधने की? फैजी ने हाथ से इसकी सेहतमंद सेहत की जानिब इशारा करते उबरू अचकार कर पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मुझे? इसकी बात पर हरीम तो सुलग ही उठी थी। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें बम बिल्कुल नहीं कह रहा। फैजी सुलह जो अंदाज में हाथ खड़े करके कहते पीछे की जानिब खिसका। इसकी बात पर हरीम तफाकुर से गर्दन अकड़ाए खड़ी हो गई। बल्कि तुम तो बारूद हो, पूरी 6 मन की बारूद। अगले ही लम्हे इसके तन बदन में आग लगाता वो भाग खड़ा हुआ। फैजी, हरीम की आंखों में आंसू देखकर फरहान अफसोस से सर हिलाकर रह गया। हरीम बच्चे वो मजाक कर रहा था। हैदर को भी फैजी पर गुस्सा आया था। इसने मुझे 6 मन की कहा, मेरा वज़न 6 मन है भी नहीं, मैं सिर्फ 2 मन की हूँ। रोते हुए हाथ के इशारे से 2 उंगलियां दिखाई थी। इसके अंदाज पर फरहान ने बामुश्किल अपनी हंसी दबाई। हैदर ने भी हंसी जब्त करते इस बात में सर हिलाया। जब भी तो बेबी एलिफेंट कहता हूँ ना, मुझे पता है इंसानों वाला वज़न नहीं तुम्हारा। वो कहाँ बाज आने वाला था। इसके पीछे से गर्दन निकाल कर कहा, फैजी, मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगा। कब से खामोश खड़ी रीबा ने गुस्से से इसकी जानिब देखते कहा था। फैजी को अब खामोशी रहने में ही अपनी आफियत लगी। रीबा का कोई भरोसा नहीं था, वो सर भी फाड़ सकती थी। अजलत में इसकी जानिब बढ़ने की कोशिश में इसका पैर दुपट्टे में बुरी तरह फंसा था। आराम से बीवी, इससे पहले कि वो गिरती इसे थाम कर अपने मुकाबिल खड़ा कर चुका था। जताती नज़रों से इसे देखा, जैसे नज़रों में ही इसे बावर करवा दिया कि इसके होते इसकी बीवी कभी किसी तकलीफ महसूस नहीं करेगी। रस्म तकरीबन ख़त्म हो गई थी। खाना शुरू होने पर लोगों का रश हटा तो रेहान ने फुर्सत से इसे देखा।
بہت پیاری لگ رہی ہیں، اس کے پاس کان کے پاس جھکے سرگوشی کی تھی۔ کچھ کہیں گی نہیں؟ اس کی گود میں رکھے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ چھوڑیں پلیز، وہ روحان سی ہو گئی تھی، لمحوں میں آنکھیں نمکین پانی سے بھر گئی تھیں۔ یہ جو آپ کی آنکھوں میں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے نا، جنہیں آپ مجھے دیکھتے ہی بہانے پر تیار ہوتی ہیں، یہ سارے الفاظ کہیں گم کر دیتا ہے۔ میرے الفاظ کی ان کی گہرائی میں ہی کہیں ڈوب جاتے ہیں۔ اتنا تو ضبط نہ آزمایا کرے میرا۔ آواز اڑتی کچھ لٹوں کو نرمی سے دوپٹے کے اندر کرتے ہیں اس نے حفصہ کی جانب قدرے جھک کر کہا تھا، انہیں یہیں ختم کر کے آئیے گا میرے پاس، ورنہ ان آنسوں کو چننے کے تمام حقوق اپنے پاس محفوظ رکھتا ہوں۔ میرے طریقوں پر شاید آپ مزید ان پر ظلم کرنے لگیں۔ اس کے روانی سے گرتے آنسوؤں کی جانب اشارہ کر کے اپنی انگلی کی پوروں سے نرمی سے اس کی آنکھوں کو چھوتے اس نے شوق لہجے میں کہا تھا، اس کی تو حالت پہلے ہی خیر ہو رہی تھی، اس کے لمس پر کام سی گئی تھی۔ داجان آپ کا گڈا کھانے پر نہیں گیا، یہیں کھڑا ہے۔ حیدر کی شرارتی سی آواز پر ریبا کے انداز میں کہنے پر وہ ہوش میں آیا، وہ سب واقعی وہیں کھڑے تھے۔ حفصہ سرخ ہوتی جھکے سر کو مزید جھکا گئی تھی اور گڈے کی آنکھیں بھی کھلی ہیں۔ فرحان نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ ریبا واقعی اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو پھیلائے حفصہ کی جانب دیکھ رہی تھی، انداز میں غصہ واضح تھا۔ ریان نے عجیب سا گیا، یہ کباب میں ہڈی نہیں پورے گائے تھے۔ بے بسی سے شیطان کے ٹولے پر ایک نظر ڈال کر اپنے گڈے کو دیکھا، جو سرخ ہوتی شکل سے کافی جیلس نظر آ رہی تھی۔ تہائی رات گزر چکی تھی۔ ایک بھرپور حسین شام گزارنے کے بعد وہ سب کچھ دیر پہلے ہی گھر پہنچے تھے۔ حیدر بھی ساتھ ہی آ گیا تھا۔ گھر آ کر بھی اس نے حیدر سے کوئی خاص بات نہیں کی تھی۔ ریبا کو سلانے کے بعد اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ خود بھی اس کے پاس ہی نیم دراز ہو گیا۔ اس نے ایک نظر ریبا پر ڈالی جو اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے ہاتھ کو تھامے اس کے ہاتھ پر سر رکھے بے خبری کی نیند سو رہی تھی۔ داجان کا بچہ اس کے پھولے گالوں کو اپنے انگوٹھے سے سہلاتے وہ باغور اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ بڑی بڑی آنکھیں جو آج رونے کی وجہ سے کافی سوج بھی گئی تھیں، پلکوں کی چلمن تھلے چھپی ہوئی تھیں۔ پھولے پھولے سرخ گال، ماتھے پر گرے سلکی بال، لبوں پر ہلکی ہلکی لپسٹک اب بھی لگی ہوئی تھی۔ وہ سوتی ہوئی اور بھی معصوم لگ رہی تھی۔ میرا گڈا تو گڑیا بن گئی ہے۔ جھک کر اس کی بند آنکھوں پر لب رکھے آج جس روپ میں اس نے اسے دیکھا تھا وہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی، جس کے لیے وہ حیدر کا کافی مشکور بھی تھا، لیکن آج حیدر کے عمل سے وہ خوفزدہ ہو گیا تھا۔ بات اتنی بڑی نہیں تھی، لیکن ریان مرتضیٰ کے لیے اس کے بہن کے آنسو دنیا ہلا دینے کا نام تھے۔ لے یارا چائے پی لے۔ کمرے میں داخل ہو کر ایک نظر بیڈ پر بے خبر سوتی ریبا پر ڈالتا وہ کھڑکی کے پاس کھڑے ریان کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ چائے کا کپ اس کی جانب بڑھایا، جن سے بنا کسی رد عمل ظاہر کیے ریان نے تھام لیا۔ چائے کا کپ اطمینان سے ٹیبل پر رکھا۔ وہ ایک کپ چائے سے ہی پٹ گیا، یہ تو سچ میں میرا سالہ ہے۔ دل ہی کے دل میں خود کو داد دیتے اس نے چائے کا ایک گھونٹ بھرا، منہ سے کہنے سے خود کو باز رکھا۔ اگلے ہی لمحے وہ تڑپ اٹھا، ریان کا جوتا سیدھا اس کی کمر پر لگا۔ ریان دیکھ میری بات تو سن۔ کوشن آگے کر کے اس نے اپنے بھرپور بچاؤ کرنے کی کوشش کی۔ اتنا بھروسہ کیا میں نے تجھ پر اور تو نے رلا کر میرے گڈے کی آنکھیں سجا دیں۔ دوسرا جوتا بھی پورا طاقت سے اس کی جانب پھینکا، جو اس کے بچنے کی کوشش کرنے کے باوجود اس کے بازو پر لگا۔ کارپیٹ پہ پیر پھنسنے کی وجہ سے وہ گر پڑا تھا۔ جانتا ہے کتنا ڈر گئی ہے ریبا۔ یہ کے بعد دیگر گھونسے اس پر برساتا وہ خود بھی ہانپ رہا تھا۔ ریان یار بھائی نہ یار، لگ رہی ہے۔ ریان اپنے دونوں ہاتھوں کو اوپر کی جانب اٹھاتا وہ اب ملتجی انداز میں کہہ رہا تھا، کیوں رلایا تو نے اسے؟ تو پیار سے بھی ڈیل کر سکتا تھا، تیری تو بہت سی باتیں مانتی ہے وہ۔ اس کا ہاتھ تھام کر اٹھاتا وہ خود بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ میں بالکل بھی ایسا نہیں چاہتا تھا یار، تو اچھی طرح جانتا ہے ریبا سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ جو کیا وہ ان کے لیے کیا ریان، میں بتا نہیں سکتا تجھے۔ میری بیوی کو بیوی بنانے کے لیے پچھلے 1 مہینے سے کوشش کر رہا تھا میں۔ تھوڑی پر لگے ہلکے سے خون کو صاف کرتے اس نے سنجیدگی سے کہا، تیری محبت پر کوئی شک نہیں ہے مجھے حیدر۔ تو نے ہمیشہ ریبا کو اس کے نیچر کے مطابق ڈیل کیا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج تیری تھوڑی سی سختی نے اسے بہت زیادہ خوفزدہ کر دیا ہے۔ سارا غصہ نکال لینے کے بعد خود ہی اس کے آگے جھکتے ہوئے اس کے گال اور تھوڑی پر آئنمنٹ لگا رہا تھا، جہاں اس کے مارنے پر ہلکی ہلکی خراش آ گئی تھی۔ ٹھیک ہوں میں، مجھے حفصہ نہیں سمجھ، شرارت سے کہتے اسے پیچھے دھکیلا تھا۔ تو اس لائق ہی نہیں ہے منحوس آدمی۔
اس کی شرارت پر ریان اس پر لعنت بھیجتا دور ہوا۔ تو کیوں شرما رہا ہے؟ شرمانے کا کام تو حفصہ کا نہیں۔ ہنستے ہوئے ایک آنکھ دبا کر کہتا ریان کو بھی ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ تو مجھے میری بیوی کی رخصتی دے دینا ریان، اب کب تک میں اپنی بیوی کو ایک نظر دیکھنے کے لیے تیرے جوتے لات کھانے آتے رہوں گا؟ اپنے بازو سہلاتا وہ مظلومیت سے کہہ رہا تھا۔ ریان تو اس کی اداکاری پر اش اش کر اٹھا تھا۔ تجھے اپنا معصوم گڈا دے دوں تاکہ تو اسے ڈرا ڈرا کر رلاتا رہے۔ اسے گھوری سے نوازتا وہ پھر سے اپنی سابقہ جگہ پر آ بیٹھا تھا۔ یار وہ تھوڑے سے سخت لہجے پر ہی رونے لگی تھی، بعد میں بہت پیار سے تیار کیا تھا سچ میں۔ اور ریپا کسی سے ڈر سکتی ہیں؟ وہ بھی مجھ سے؟ جلدی جلدی اپنی صفائی دیتا، جو منہ میں آیا بول گیا تھا۔ بعد میں زبان دانتوں تلے دبائے اب وہ التجائیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ سوچ کر ہی کبھی اسے خود سے الگ کرنا ہوگا۔ میری سانسیں رک سی جاتی ہیں حیدر، ریبا کے سرہانے بیٹھ کر اس نے بے بسی سے کہا تھا۔ جانتا ہے اس نے پہلا لفظ بھی داجان کہا تھا۔ ہم سے کسی نے اسے لفظ نہیں سکھایا تھا، پتہ نہیں کیسے وہ سیکھ گئی، اور پھر میں داجان ہی بن گیا۔ اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے انہیں محبت سے چوم کر کہہ رہا تھا۔ حیدر خاموشی سے اس کی ہر بات سن رہا تھا، ہر حرکت دیکھ رہا تھا۔ میری زندگی کا واحد مقصد اپنے گڈے کو خوش رکھنا ہی تھا۔ جب چھوٹی تھی تو اس کے کھانے پینے کھلونے، تھوڑی بڑی ہوئی تو لڑکے والے سارے شوق، لیکن اس کے یہ سارے لاڈ اٹھا کر میں کبھی بیزار نہیں ہوا۔ اس کے گالوں کو چومتا وہ ہلکا سا ہنسا۔ اس کی بات پر حیدر بھی مسکرا اٹھا۔ وہ میری بچی ہے حیدر، میری جان کا ٹکڑا ہے۔ تو اس سے نکاح کرواتے وقت بھی میں بہت خود غرض ہو گیا تھا۔ میرے ذہن میں اس وقت بھی صرف یہ بات تھی کہ تجھ سے بہتر میرے گڈے کو کوئی نہیں جان سکتا، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ تو نے ثابت بھی کیا کہ تو اس کے لائق ہے کہ میں اپنی زندگی کا سب سے قیمتی رشتہ تجھے سونپ سکوں۔ اس کی بات پر حیدر آسودگی سے مسکرایا۔ لیکن ایک دل میں خوف سا ہے، وہ میری بہن ہے، میرے لیے میری زندگی سے بھی زیادہ اہم ہے۔ وہ مجھے ہر طرح اچھی لگتی ہے، جیسی وہ ہے ویسی ہی۔ پر تیری بیوی ہے، صحیح ہے تو محبت کرتا ہے، چاہتا ہے اسے، تیرا رخصتی کا تقاضا بھی غلط نہیں ہے۔ پر ریبا کی نیچر، اس کے سوچنے کا انداز تو سب سے واقف ہے۔ شادی مرد اور عورت دونوں کے لیے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے حیدر۔ وہ اتنی چھوٹی، اتنی معصوم سی ہے کہ اس سب کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو سمجھ رہا ہے نا میری بات؟ وہ جیسے بولتی ہے، جیسے سوچتی ہے، وہ ہمیں اچھا لگتا ہے، لوگوں کو نہیں لگے گا۔ تو شادی سے پہلے اچھی طرح سوچ لے حیدر، میں بات کا کچھ بھی اپنے گڈے کے لیے رسک نہیں لے سکتا۔ ابھی ریبا تجھے پسند ہے، بعد میں تجھے اس میں عام لڑکیوں جیسی خصوصیات ڈھونڈنے لگے گا تو تجھے ناکامی ہوگی۔ اپنے فیصلے پر پچھتانا نہیں، بعد میں اچھی طرح سوچ لے۔ میرے گڈے سے بیزار تو نہیں ہو جائے گا تو؟ نم آنکھوں سے سوئی ہوئی ریبا کی جانب دیکھتا وہ خدشات میں گرا تھا۔ حیدر کو اس وقت وہ اپنا دوست نہیں، صرف ریبا کا داجان لگ رہا تھا، جو اپنے گڈے کو دنیا کی سخت نظروں سے بھی بچا لینا چاہتا تھا، اور اس کے لیے کسی کا بھی دل توڑ سکتا تھا، کسی کے بھی جذبات مجروح کر سکتا تھا۔ میری طرف دیکھ ریان، تجھے کیا میں اتنا کمزرف لگتا ہوں؟ مجھے افسوس ہو رہا ہے آج صحیح معنوں میں تجھے میں اتنا کمزرف لگتا ہوں کہ ریبا سے دل لگی کرنے کے بعد ان سے بیزار ہو جاؤں گا۔ ریان مرتضیٰ بیوی ہیں وہ میری، مطلب سمجھ بھی رہا ہے میری بات کا؟ میری بیوی ہے ریبا، میری روح کا حصہ، ان سے محبت کرتا ہوں، دل لگی نہیں جو بیزار ہو جاؤں۔ افسوس بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھتے، دو انگلیاں اس کے سر پر بجاتا وہ قدرے سخت لہجے میں بولا تھا۔ ان کا خیال میں کسی کو متاثر کرنے کے لیے نہیں رکھتا، اس لیے رکھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری ہے میری، ابھی سے نہیں نکاح کے بعد سے۔ اللہ کے آگے جواب دہ ہوں میں ان کے حقوق کے لیے، اور میری بیوی جیسی ہیں مجھے دل و جان سے قبول ہیں۔ اس کے لیے مجھے تجھے یا کسی کے بھی وعدوں قسموں کی ضرورت نہیں ہے۔ ریبا کے ساتھ نبھانے کا عہد میں نے اللہ سے کر رکھا ہے، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ ریبا پر سب سے پہلا حق میرا ہے، تجھ سے بھی زیادہ۔ یہ حق مجھے اللہ نے دیا ہے، تو نے نہیں۔ مگر افسوس یہاں اس بات کی ہے کہ اتنے سالوں کی دوستی کے باوجود مجھے یہ سب کہنا پڑ رہا ہے تجھ سے۔ افسوس سے نفی میں سر ہلاتا وہ سنجیدہ سے انداز میں کہہ رہا تھا۔ نظریں اپنی بیوی کے شفاف چہرے اور معصوم نقوش میں کہیں الجھ سی رہی تھیں۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ریحان اسے لے کر اس قدر خدشات کا شکار ہوگا۔ ریحان کی بات نے اسے تکلیف پہنچائی تھی۔ ریبا مرتضیٰ حیدر اکمل کا عشق ہیں، میری روح کا حصہ ہیں، جو مجھ سے جدا ہوا تو میں خود بھی جی نہیں سکوں گا۔ یہ بات میں تجھے پہلی اور آخری بار بتا رہا ہوں۔ تیری شادی کے ٹھیک ایک مہینے بعد آؤں گا میں اپنی بیوی کی رخصتی لینے۔ تب تک اپنی ذہن کے یہ جالے صاف کر لے، ورنہ اٹھا کر لے جاؤں گا اپنی بیوی کو میں۔ میرے بس میں ہوتا تو کل تیرے ولیمے پر بھی لعنت بھیجتا، آج ہی چلا جاتا، پر دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ یار ہے تو میرا۔ اس کے ساتھ سایتی پورے حق سے اپنا پہلا لمس ریبا کی پیشانی پر چھوڑتا، ایک نظر اس کے معصوم پیارے چہرے پر ڈال کر وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا۔
اس کے پیچھے جانا بیکار تھا۔ اس کے لہجے کی تلخی ریحان نے اچھی طرح محسوس کی تھی۔ ریبا کی محبت بھی انجانے میں وہ حیدر کو تکلیف میں مبتلا کر گیا تھا، پر ریبا کی جانب سے اب اس کا دل مطمئن ہو گیا تھا۔ بوگیمبو اٹھ گیا ہے، حسب معمول دونوں ہاتھوں کو ہوا میں اٹھائے بھرپور انگڑائی لیتی، بڑی بڑی آنکھیں پھیلاتے اٹھ بیٹھی۔ اپنی عادت کے برخلاف آج اس کی آنکھ فجر کے وقت ہی کھل گئی تھی۔ اپنے برابر میں سوئے ریحان پر نظر ڈالی، جو ایک ہاتھ اس پر رکھے بے خبر سو رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر گرے بالوں کو دیکھتے اس کی بڑی آنکھیں پھیل کر زیادہ بڑی ہو گئی تھیں۔ ہونٹوں کو سیٹی کے انداز میں گول گھماتی وہ بہت آرام سے کمفرٹر خود پر سے ہٹا کر اٹھی۔ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے خوبصورت سے بیگ کو اٹھایا جو حیدر نے کل اس کے حوالے کیا تھا۔ اس میں مختلف رنگوں کے خوبصورت ہیئر بینڈ تھے۔ 4 بینڈ اس میں سے نکال کر وہ پھر سے ریحان کی جانب آئی۔ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس کے بال لیتی وہ اس کی چھوٹی چھوٹی 4 پوریاں بنا چکی تھی۔ گڈ مارننگ داجان، مسکرا کر زور زور سے اس کے دونوں گال چوم کر وہ خوشی سے ہاتھ اٹھاتی دبے پیر کمرے سے نکلی۔ اپنے ہی دھن میں خوشی سے اچھلتی لان کی جانب جا رہی تھی۔ لاؤنج پہ حیدر کو نماز پڑھتے دیکھ کر بے اختیار اس کی جانب بڑھی۔ سفید شلوار قمیض پہنے، سر پر ٹوپی لگائے وہ بہت انہماک سے نماز ادا کر رہا تھا۔ وہ نظریں جھکائے آہستہ آواز میں زیر لب پڑھ رہا تھا۔ وہ قدم بہ قدم چلتی اس کے بہت نزدیک آ گئی تھی۔ اس کے سامنے بیٹھ کر چہرہ ہاتھوں میں گرائے وہ اشتیاق سے اسے نماز ادا کرتے دیکھ رہی تھی۔ دعا کر کے ہاتھ چہرے پہ پھیر کر حیدر کی نظر سامنے بیٹھی ریبا پر پڑی جو اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلائے ہونٹوں پر معصوم سی مسکراہٹ لیے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ صبح صبح اسے خود کو یوں دیکھتے پا کر ایک جاندار مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ ٹھہری تھی۔ اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ جو ارد گرد سے بے نیاز اسے دیکھ رہی تھی جلدی سے اپنی نگاہوں کا زاویہ بدل چکی تھی۔ حیدر کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی تھی۔ اس کے مقابل کھڑے ہو کر اس کا رخ اپنی جانب کیا، زیر لب کچھ پڑھ کر اس پر پھونک رہا تھا۔ اتنی جلدی جاگ گئی؟ وہ جو اس کے عمل پر حیران سی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے قریب ہونے پر اس کی نظریں حیدر کے چہرے پر پڑیں اور تھوڑی پر ہلکی ہلکی سی خراش تھی۔ یہ کیا ہوا؟ درد ہو رہا ہے؟ بے اختیاری کے عالم میں اپنے چھوٹے چھوٹے نرم ہاتھوں سے اس کی چھوٹ پر پھیرتی وہ پوچھ بیٹھی تھی۔ کل والا خوف کہیں دور جا سویا تھا؟ بہت زیادہ، بے صاف تھا۔ امڑ آنے والی ہنسی کا گلا گھونٹ کر اس نے تکلیف سے ہونٹ سکیڑ کر کہا تھا۔ اس کی نرم انگلیوں کا لمس سے سکون سا بخش رہا تھا۔ آپ گر گئے تھے؟ میں بھی گرا تھا نا تو مجھے بھی لگی تھی۔ اس چکر آنکھ کے کونے پر نظر آتے خراش کو بھی انگلی سے چھونے کی کوشش کی تھی۔ جیسے اس کے چھو لینے سے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ میں ٹھیک ہوں بیوی۔ داجان کے لیے ناشتہ بناؤں گا، آنکھیں پٹپٹا کر جواب دیا۔ داجان کے نام پر لہجے میں خود بخود محبت سمٹ آئی تھی۔ آپ کے داجان مجھے جوتے اور لاتوں سے نوازے، میں مظلوم ناشتہ بنا کر کھلاؤں۔ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر وہ بڑبڑایا۔ چلیں آ جائیں پھر۔ ٹھنڈی سانس بھرتا وہ اسی لیے کچن کی طرف بڑھا۔ ریحان پر اسے غصہ تھا لیکن اتنا بھی نہیں کہ اپنی ہی بیوی کے ہاتھ کا ناشتہ اسے کھلا دے۔ وہ ریبا کی کوکنگ کی صلاحیتوں سے اچھی طرح واقف تھا، تو مطلب ناشتہ اس نے ہی بنانا تھا۔